अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह स्वाद मक्की सूरह है। इसमें कुल 88 आयात हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 30 और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 38 है। आज आयत नंबर 44 से लेकर 88 तक का तर्जुमा और तफसीर। आयत नंबर 45 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि और ए पैगंबर हमारे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, जो साहिबान क़ुव्वत और साहिबान बसीरत थे। हमने उनको आखिरत की याद की सिफत से मुमताज़ करार दिया था और वो हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक बंदों में से थे। और इस्माइल और अल यसा और ज़ुल्किफ्ल को भी याद कीजिए, ये भी नेक बंदों में से थे। ये एक नसीहत है और साहिबान तक़वा के लिए बेहतरीन बाज़गश्त है। हमेशगी की जन्नतें जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले हुए होंगे, वहाँ तकिया लगाए चैन से बैठे होंगे और तरह तरह के मेवे और शराब तलब करेंगे और उनके पहलू में नीची नज़र वाली उनकी हमसिन बीबियाँ होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका रोज़ क़यामत के लिए तुमसे वादा किया गया है। ये हमारा रिज़्क़ है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये एक तरफ है और सरकशों के लिए बदतरीन बाज़गश्त है। जहन्नुम है जिसमें ये वारिद होंगे और वो बदतरीन ठिकाना है। ये है आज़ाब, इसका मज़ा चखें। गर्म पानी है और पीप और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें भी हैं। और ये तुम्हारी फ़ौज है, उसे भी तुम्हारे हमराह जहन्नुम में ठोंस दिया जाएगा। खुदा इनका भला न करे और ये सब जहन्नुम में जलने वाले हैं। फिर मुरीद अपने पीरों से कहेंगे कि खुदाया, जिसने हमको आगे बढ़ाया है, इसके आज़ाब को जहन्नुम में दुगना कर दे। फिर खुद ही कहेंगे कि हमें क्या हो गया है कि हम उन लोगों को नहीं देखते जिन्हें शरीर लोगों में शुमार करते थे। हमने नाहक उनका मजाक उड़ाया था, या अब हमारी निगाहें उनकी तरफ से पलट गई हैं। यह अहले जहन्नुम का बाहमी झगड़ा एक अमर बरहक है। आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ और खुदाए वाहिद व क़हार के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। वही आसमान और ज़मीन और उनकी दरमियानी मखलूक़ात का परवरदिगार और साहिब इज़्ज़त और बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। कह दीजिए कि यह कुरान बहुत बड़ी ख़बर है जिससे तुम रूह गर्दान हो। मुझे क्या इल्म होता कि आलम बाला में क्या बहस हो रही थी। मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही आती है कि मैं एक खुला हुआ आज़ाब इलाही से डराने वाला इंसान हूँ। इन्हें याद दिलाइए जब आपके परवरदिगार ने मलाइका से कहा कि मैं गीली मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। जब उसे दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। तो तमाम मलाइका ने सजदा कर लिया इलावा इब्लीस के। वो अकड़ गया और काफिरों में हो गया। तो खुदा ने कहा, इब्लीस, तेरे लिए क्या शय माने हुई कि तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने दस्त कुदरत से बनाया है। तूने गुरूर इख्तियार किया और तू वाक़अतन बुलंद लोगों में से है। उसने कहा कि मैं उनसे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उन्हें खाक से पैदा किया। इरशाद हुआ, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और यकीनन तेरे ऊपर क़यामत के दिन तक मेरी लानत है। उसने कहा, परवरदिगार, मुझे रोज़े क़यामत तक की मोहलत दे दे। इरशाद हुआ कि तुझे मोहलत दे दी गई है, मगर एक मुअय्यन वक्त के दिन तक। उसने कहा, फिर तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं सबको गुमराह करूँगा इलावा तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस बना लिया है। फरमाया, हक़ की कसम, और मैं हक़ ही कहता हूँ, मैं जहन्नुम को तुझ से और तेरे पैरोकारों से भर दूँगा। ए पैगंबर, कह दो कि मैं तुमसे किसी किस्म का अजर तलब नहीं करता और ना मैं बनावट करने वाला गलत बयान हूँ। ये कुरान तो आलमीन के लिए एक नसीहत है और कुछ दिनों के बाद तुम सबको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। आयत नंबर 44 की कुछ तफसीर बाकी रह गई थी कि एक नौजवान ने उन सरजनिश करने वाले लोगों को मुखातिब किया और उनसे कहा, ये वो बला है जो उसने नाजिल की है जिसकी वजह से ये तुम्हारे नज़दीक छोटा हो गया है। हालांकि तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपने अम्बिया, सिद्दीक़ों, शुहदा और साले बंदों को आज़माता है। ये आज़माइश उसके गज़ब व गुस्से की वजह से नहीं होती और न ही वो अपने बंदों को जलील करना चाहता है। ये नबी हैं। अगर कोई नबी ना भी हो तो भी किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई की मुसीबत के वक्त मलामत व सरजनिश करे और उसके गम में
اضافہ ہو جو غم اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ کو دیکھو، تم خود بھی اپنے اندر بہت زیادہ عیب پاؤ گے۔ اس کے بعد وہ جوان جناب ایوب علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور آپ کو اس مصیبت پر تسلی دی۔ پھر جناب ایوب علیہ السلام ان 3 افراد کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم اپنے اوپر تعجب کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تم خود اپنے اندر نظر کرو گے تو بہت زیادہ عیب تمہیں اپنے اندر نظر آئیں گے۔ اگر میں آج اس حالت میں پہنچ چکا ہوں تو میں نے اپنوں کو ملامت کرتے دیکھا۔ میرے جاننے والے میرے ناآشنا ہو چکے ہیں، میرے دوست مجھ سے دور جا چکے ہیں، میری قوم اور ملت کے لوگ میرا انکار کر چکے ہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ نہ کہو، کیونکہ پاک ہے وہ ذات جو جب چاہے گی مجھے راحت و آسائش دے دے گی۔ میں جس مصیبت و بلا میں ہوں اس پر بلند چوٹیوں والے پہاڑ بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ پھر جناب ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے خدا، اگر تو مجلس عدالت میں ہے تو میں اپنی عرض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کا بادل آیا جس میں بجلی اور کڑک موجود تھی۔ پھر اس نے 10,000 زبانوں سے کہا کہ ایوب، تیرا اللہ کہتا ہے کہ میں مقام حکم پر ہوں، تو اپنی حاجت بیان کر اور اپنی حجت پیش کر۔ میں تجھ سے تیری نسبت زیادہ قریب ہوں اور میں ہمیشہ تیرے قریب رہا ہوں۔ جناب ایوب علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے خدا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ جب بھی تیری اطاعت کے 2 کام میرے سامنے آئے تو میں نے ان دونوں میں سے جو میرے بدن کے لیے زیادہ سخت ہوتا تھا اس کا انتخاب کیا۔ کیا میں تیری حمد نہیں کرتا تھا؟ کیا میں تیرا شکر ادا نہیں کرتا تھا؟ کیا میں تیری تسبیح و ذکر نہیں کرتا تھا؟ اس بادل سے 10,000 زبانوں سے آواز آئی، اے ایوب، وہ کون تھا جو تجھے صبر کی طاقت دیتا ہے؟ اور جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں اور تو میری عبادت کرتا ہے تو اس کی توفیق کون دیتا ہے؟ تیرا مجھ پر احسان ہے یا میرے تم پر احسانات ہیں؟ جناب ایوب علیہ السلام خاک پر گر گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر عرض کیا کہ اے میرے خدا، فقط تیرے ہی مجھ پر احسانات ہیں۔ اس سرزنش کے بعد وہ 3 افراد چلے گئے اور وہ نوجوان بھی جو آپ کے پاس تھا چلا گیا۔ جب دوسرا دن ہوا جو جمعۃ المبارک کا دن تھا، زوال آفتاب کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، السلام علیکہ یا ایوب نبی۔ جناب ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، علیک السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بندے خدا، تو کون ہے؟ میں آپ کی بہت اچھی آواز سن رہا ہوں اور آپ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور آپ بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے ایوب، میں جبرائیل امین ہوں اور تیرے رب کا نمائندہ ہوں اور تجھے راحت و آرام کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری اولاد، سارا مال، باغات، غلام اور کنیزیں واپس کر دی ہیں اور ان کی مثل اور بھی اضافہ کر دیا ہے تاکہ وہ جو گزر گئے ہیں ان کے لیے نشانی اور تمام اہل مصائب و بلا کے لیے عبرت قرار پائیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کو سخت تکلیف کے بعد بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ صاحب عزت، سلطنت، احسان کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے میری وجہ سے ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو خوش نہیں کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایوب اٹھو اللہ کے اذن سے۔ جناب ایوب علیہ السلام اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایوب، اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کافور سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی پیا تو آپ کے بدن کے تمام امراض ٹھیک ہو گئے۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اب اس پانی سے غسل کریں۔ جب آپ غسل کر کے اس چشمے سے باہر آئے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہو گیا۔ آپ کے تمام حسن و جمال واپس لوٹ آیا۔ آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے جنت کے 2 حلے لائے۔ آپ نے انہیں زیب تن کیا۔ پھر آپ کے لیے سونے کی جوتی یاقوت سے مزین بھی لائے۔ پھر جنت کا پھل لائے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع کی۔ دوسری جانب رحمت بہت غمزدہ
اور روتی ہوئی آئیں، کیونکہ آج کسی نے بھی ان کو جناب ایوب علیہ السلام کے لیے کھانا نہیں دیا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچیں جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر گئی تھیں تو وہ جگہ بالکل بدل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک خوبصورت باغ پیدا کر دیا تھا۔ آپ نے وہاں ایک حسین و خوش لباس آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا تو بی بی نے گمان کیا کہ وہ شاید جگہ بھول گئی ہیں۔ پھر بی بی نے کہا کہ اے نمازی، میری بات سنو، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جناب ایوب علیہ السلام نے ان سے کوئی بات نہ کی اور خاموش رہے۔ تو بی بی نے بلند آواز سے فریاد کی، اے ایوب، تم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب آپ کی نماز مکمل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان سے بات کرو۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے مستور، تیری کیا حاجت ہے؟ تو بی بی رحمت نے کہا کہ کیا آپ ایوب نبی کے بارے میں جانتے ہیں جو آزمائش میں مبتلا ہیں؟ میں اس جگہ کو بدلی بدلی دیکھ رہی ہوں۔ میں انہیں اسی مقام پر چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ جناب ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اگر ان کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ بی بی رحمت نے کہا کہ آپ ان کی بیماری سے پہلی والی صورت سے بہت زیادہ شباہت رکھتے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ رحمت، میں ہی ایوب ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد، تمام کنیزوں، غلاموں، مال مویشی کے واپس ملنے کی بشارت دی۔ مال و دولت میں اضافہ بھی کیا گیا۔ آپ کو 2 بڑے کنویں بھی عطا کیے گئے، جن میں سے ایک سونے سے پر تھا اور دوسرا چاندی سے پر تھا۔ خدا نے ان کو بے حد و بے حساب مال مویشی، غلام اور کنیزیں عطا فرمائیں۔ یہ سب دیکھ کر بی بی رحمت نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا نے پورے شام کو جناب ایوب اور ان کی اولاد کے زیر فرمان قرار دیا۔ جو زندگیاں گزر گئی تھیں وہ بھی ان کو لوٹا دیں۔ مصیبت کے ایام میں ابلیس نے جناب رحمت سے بات کی تھی اور وہ بی بی کو یاد آ گئی۔ جناب ایوب علیہ السلام کو بھی اپنی قسم اور نظر یاد آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے ہاتھوں میں ایک گٹھا پکڑو جس میں 100 عدد تنکے ہوں، وہ اپنی زوجہ رحمت کو مارو اور قسم و نظر کو مت توڑو۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور اپنی منت کو پورا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ اذیت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کی ملامت اور سرزنش سے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے عافیت کے بعد ایک طویل عمر پائی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو حاضر کیا اور ان سب کو وصیت فرمائی کہ وہ ان کے مال سے فقراء اور مساکین کے لیے اسی طرح خرچ کرتے رہیں جس طرح وہ آج خرچ کر رہے ہیں۔ پھر آپ انتقال فرما گئے۔ خداوند عالم آپ پر تا قیامت رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی زوجہ رحمت آپ سے کچھ عرصہ قبل دنیا سے تشریف لے گئی تھی۔ آپ کو اس چشمے کے قریب دفن کیا گیا جس کے پانی سے آپ کو شفا ملی تھی۔ سلمان فارسی نے ایک بار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے خود انہی کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان، میں وہ ہوں جس کی اطاعت کی طرف تمام امتوں کو دعوت دی گئی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ان کے دوزخ کے عذاب میں بھی میں ان کی نگرانی کروں گا۔ اے سلمان، میں تجھے حقیقت بتاؤں، جو بھی میری معرفت اس طرح رکھتا ہوگا، جو معرفت کا حق ہے، وہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ میرے پاس ہوگا۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، یہ عرش کے گوشوارے ہیں، جنت ان کے نور سے منور ہوگی، ان کی ماں جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے میرے بارے میں عہد لیا ہے، جس نے اس کی تصدیق کی وہ سچا ہے اور جو اس کی تکذیب کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ جہنم میں ہوگا۔ میں اللہ کی حجت بالغہ ہوں، اللہ کا باقی رہنے والا کلمہ ہوں، میں سفیروں کا سفیر ہوں۔ جناب سلمان نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں نے توریت و انجیل میں اسی طرح پایا ہے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں۔ اے شہید کوفہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں لوگ میرے کفر کا اعلان اور مجھے واجب القتل قرار نہ دے دیں تو میں آپ کے بارے میں وہ باتیں کرتا کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ لوگ بیزاری کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کی وہ حجت ہیں
جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات دی، اور آپ ہی ایوب علیہ السلام کا قصہ اور اس کی نعمتوں کی تبدیلی کا سبب ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان، کیا تم حضرت ایوب کا قصہ اور اس کی نعمات کی تبدیل ہونے کا سبب جانتے ہو؟ سلمان نے عرض کیا کہ اللہ اور امیر المومنین ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔